20 साल पहले वो गुस्से में एक यंग ब्लू शैडो को मार चुकी थी, मगर अब एक बहुत ताकतवर ब्लू शैडो उसके पीछे लगा था, जिससे वो भाग तो सकती थी, शायद कुछ वक्त के लिए छुप भी सकती थी, मगर वो जानती थी कि वो आखिरकार उसे पकड़ ही लेगा और मार देगा। ब्लू शैडो अपना बदला कभी नहीं छोड़ते और वो अब उसके बदले का निशाना बनने वाली थी। वो रफ्तार में बहुत तेज थी, इसलिए वो बच निकलने में अब तक कामयाब हो रही थी, लेकिन वो थकने वाला नहीं था, वो उसे छोड़ने वाला भी नहीं था। उस रात भी एक बार फिर उस ब्लू शैडो ने उसे ढूंढ ही लिया था और शिकार और शिकारी का खेल एक बार फिर शुरू हो गया था। वो भाग रही थी कि बस किसी तरह एक बार फिर उससे बच जाए, मगर आज वो भी उतनी ही तेजी से उसके पीछे आ रहा था। शायद उसका पीछा करते करते वो भी अब अपनी रफ्तार बढ़ा चुका था। वो मुसलसल आगे भाग रही थी और वो हवा में उसके पीछे। अब उसे दूर से ही वो खाई नजर आई थी, जिसकी ओर वो बहुत तेजी से जा रही थी। वो उड़ नहीं सकती थी कि उस खाई से बच जाए। वो काले साए में तब्दील हो सकती थी, मगर वो इस तरह भी उससे बच नहीं सकती थी। वो ब्लू शैडो एक साए की शक्ल में और आसानी से उसे पकड़ सकता था, क्योंकि वो भी हवा में था। बचने का कोई रास्ता नहीं था और खाई अब उसके मजीद करीब थी। और फिर उसे अपने बचने का वो वाहिद और आखिरी दरवाज़ा नजर आया। वो इस दुनिया में उससे नहीं बच सकती थी, मगर एक दुनिया ऐसी है जहां वो उसे कभी पकड़ नहीं सकता। इस सोच पर ही उसकी आंखों की सुर्खी बढ़ी, रफ्तार में भी उतनी ही तेजी आई। वो अब अपनी मुकम्मल रफ्तार में खाई के करीब आई, नीचे छलांग लगाई और खुद को फौरन एक साए में तब्दील करती वो तेजी से नीचे जाने लगी और फिर एक गहराई तक आ जाने के बाद जमीन के करीब होने पर उसने फौरन ही रुख बदला था। वो एक दायरे में गोल गोल घूमते हुए वहां से गायब हो गई। वक्त बदला था और इस बदले वक्त में वो काला साया उस खाई में नमूदार हुआ। खाई जो हरी भरी और भीगी भीगी सी थी। यहाँ इस वक्त बहुत तेज बारिश और आसमान पर बिजली चमक रही है। काला साया अब उस खाई से ऊपर आता है, आसपास घूमकर, जैसे वो यकीन करता है कि सब बदल चुका है। वो ब्लू शैडो अब वहां नहीं है और जो कुछ है वो उस वक्त में नहीं था। जैसे कि तूफान, वो अपनी असली शक्ल में नहीं आ सकती थी। इस वक्त और इस मौसम में वो इतनी जल्दी अपनी असली शनाख्त के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती थी। इसलिए उसी काले साए की सूरत उसने आसपास मजीद घूमने का सोचा। वो काला साया अब दरख्तों के दरमियान से होता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर तरफ बारिश का पानी, जमीन और दरख्त के पत्तों पर पड़ने का शोर है। वो काला साया अब आगे बढ़ता हुआ दरख्तों के दरमियान से निकलता एक सड़क पर आता है। बारिश के जोर और माहौल की धुंध में कहीं दूर से किसी गाड़ी की 2 लाइट्स चमकती नजर आती हैं। वो धीमी सी रोशनी उसी रास्ते पर बहुत आहिस्तगी से सफर कर रही है। उस काले साए को एक रास्ता नजर आता है, हमेशा के लिए उस ब्लू शैडो से बचने का रास्ता। वो साया अब तेजी से उस रोशनी की जानिब बढ़ रहा है। रोशनी उसी आहिस्तगी से उसकी ओर आ रही है। कुछ देर बाद दिखाई देता है कि वो रोशनी दरअसल एक स्कूल बस की है, जिसमें बहुत सारे बच्चे, टीचर्स हैं। साए में छुपी उसकी सुर्ख आंखों की सुर्खी में इजाफा होता है वो और उसकी रफ्तार में मजीद तेजी आती है। बस के ड्राइवर की जानिब आओ तो जहां वो इस मौसम के अचानक खराब होने पर परेशान है, वहीं वो इस रास्ते के करीब मौजूद खाई का ख्याल करते हुए बहुत आहिस्तगी और एहतियात से बस आगे बढ़ा रहा है।
ذرا سی غلطی کتنی بھیانک شکل اختیار کر سکتی ہے یہ وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ دھند اتنی زیادہ نہیں تھی مگر بارش کا زور راستے کو مشکل بنا رہا تھا اور اس کی مشکلات میں اضافہ کرنے ایک کالا سایہ بھی آ پہنچا تھا۔ اس ڈرائیور نے الجھ کر غور سے دیکھا، دور سے کہیں ایک کالا سایہ بہت تیزی سے اس کی جانب آ رہا ہے۔ سایہ ایسے بھرے ہوئے بادل کی طرح معلوم ہو رہا تھا کہ اندھیرے کے علاوہ کچھ بھی آس پاس نظر نہیں آ رہا تھا، اور اب وہ جس تیزی سے اس کی جانب آ رہا تھا اسے خطرہ محسوس ہوا۔ تمام بچے نیچے جھک جائیں، طوفان آ رہا ہے، شاید بس تھوڑا ڈس بیلنس ہو۔ اس نے اونچی آواز میں وارننگ دی جس پر سب پریشان ہوئے اور ٹیچر سب بچوں کو باری باری جھکنے کا کہنے لگی۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور ہونٹوں پر صحیح سلامت گھر پہنچنے کی دعا تھی، مگر کسی دعا کی قبولیت کے لیے تو زندگی کا ہونا ضروری ہے، اور جب زندگی ہی ساتھ نہ دے تو ان کی زندگی بھی جیسے اس وقت ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ ڈرائیور نے کالے سائے کو بس کے قریب آتے اور اس پوری بس کو گولائی میں اپنے گھیرے میں لیتے دیکھا۔ سب اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ٹیچرز نے یہ منظر دیکھتے ہی بچوں کو حکم دیا، جس پر عمل کرتے تمام بچوں نے ڈر کر آنکھیں بند کی۔ وہ سب اس بھیانک منظر کو دیکھ رہے تھے جہاں ایک سایہ گولائی میں پوری بس کو اپنے گھیرے میں لے رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ڈرائیور نے بریک لگا کر بس روکنے کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہیں۔ بس جیسے آپا کھو چکی تھی۔ ٹائروں کی چرچراہٹ کے ساتھ بس اب دائیں بائیں جھولنے لگی۔ بچوں اور ٹیچرز کی خوف سے بھرپور چیخیں اس بس میں گونجنے لگیں۔ ہر کسی کی زبان پر کوئی نہ کوئی دعا تھی مگر ہر کوئی آج زندگی ہار رہا تھا۔ بس کے جھولنے میں اضافہ ہوا۔ ڈرائیور کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی بس رک نہ سکی اور پھر وہ بس کسی گہرائی میں گرنے لگی۔ تمام بچے اور ٹیچرز کی گرفت بھی کمزور پڑی اور وہ بس کے اندر یہاں وہاں جھولنے لگے، گرنے لگے۔ بس چند لمحوں کا کھیل تھا اور کچھ درختوں سے ٹکراتی کئی زندگیوں کو ختم کرتی وہ بس زمین پر ایک دھماکے سے پڑتی ہے۔ ایک زوردار دھماکہ اور ہر چیخ دب جاتی ہے۔ انسانوں کی وہ آوازیں جو اس بارش کی آوازوں سے مل کر خوفناک صورت اختیار کر رہی تھی، اچانک ہی خاموش ہو جاتی ہیں۔ اب اس جگہ صرف ایک ہی آواز بچی تھی، بارش کی۔ وہ سایہ بے چینی سے اس بس میں اپنی زندگی کی بازی ہارے ہوئے ایک ایک انسان کو دیکھ رہا ہے۔ بے چینی سے اسے زندہ انسان چاہیے تھا، کسی مرے ہوئے انسان میں وہ داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے ہر حال میں کوئی زندہ چاہیے تھا۔ وہ اب ایک ایک باڈی کے پاس آ کر دیکھتی ہے مگر ہر ایک کی سانس رک چکی تھی۔ کوئی بھی سانس نہیں لے رہا تھا سوائے یہ 7-8 سال کی بچی تھی جو شاید اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ بے حد تکلیف میں، بے ہوشی میں، آنکھیں بند کیے خون سے لت پت کپڑوں میں وہ چھوٹی معصوم بچی اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہی تھی، اور اس کی یہ سانسیں وہ رکنے نہیں دے سکتی تھی۔ یہ بچی ابھی زندہ تھی تو یعنی یہ بچ سکتی تھی، اور کیونکہ وہ بچ سکتی ہے تو اب اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی پناہ لینے کی۔ اور پھر وہ سایہ بہت تیزی سے اس بچی کے سینے میں جذب ہونے لگا۔ وہ جذب ہوتا ہوا مکمل اس کے وجود میں داخل ہوتا ہے اور اگلے ہی لمحے اس بچی کی آنکھیں کھلتی ہیں، لال سرخ آنکھیں۔ 10 سال پہلے تمہاری اٹینڈنس کی وجہ سے انہوں نے پریکٹیکل میں سر نے تمہیں کم نمبر دیے ہیں۔
اگر تھوڑے اور نمبر آ جاتے تو تمہاری پرسنٹیج بڑھ جاتی۔ اس کی کلاس فیلو نے افسوس سے کہا۔ وہ جو پہلے ہی اپنی مارک شیٹ دیکھ کر غصے میں تھی، اس کی بات نے جیسے اس کے غصے کو ہوا دی۔ اٹینڈنس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے لکھا تو سب ٹھیک ہی تھا، اس نے غصے میں کہا۔ اصل میں مجھے پتا چلا ہے کہ سر نے تمہیں چیٹنگ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، کیونکہ تم نے اس دن ان سے بدتمیزی کی تھی، تو اس بار انہوں نے سیدھا پرنسپل کو بتایا، اور پرنسپل کے ہی کہنے پر تمہارے نمبر کٹ ہوئے۔ بس یہ معلوم ہونے کی دیر تھی کہ اسے اپنا خون کھولتا محسوس ہوا۔ اس کی اتنی ہمت! وہ مارک شیٹ مضبوطی سے پکڑے اب پرنسپل کے آفس کی جانب جانے لگی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ اس کی کلاس فیلو بھی اس کے پیچھے آئی۔ پرنسپل کو مزہ چکھانے، غصے سے پھولتی سانس اور لال آنکھوں سے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ ایسا مت کرو، تمہارا گریڈ اتنا اچھا ہے کہ اچھے سے کالج میں آرام سے ایڈمیشن مل جائے گا۔ اب ویسے بھی اسکول سے جان چھٹ ہی گئی ہے، تو کیا ضرورت ہے خام خواہ پنگا لینے کی؟ وہ اسے سمجھا رہی تھی، مگر اس کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے۔ میری بات سنو۔ وہ پرنسپل کے آفس کی کھڑکی کے پاس آ کر رکی، جو کہ اسکول کی بیک سائڈ پر کھلتی تھی۔ کسی کو بھی اس طرف مت آنے دینا، اوکے؟ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے اس نے سختی سے کہا، اور اس کی آنکھوں کی سختی اور سرخی سے اس لڑکی نے ڈر کر حامی میں سر ہلایا۔ چلو اب پلٹو اور پیچھے مت دیکھنا۔ اس کے ایک نئے آرڈر پر اس نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ جو کہا ہے کرو، پلٹو اور پیچھے مت دیکھنا۔ ایک لفظ پر زور دیتی اس نے جیسے دھمکی دی۔ وہ لڑکی اس کے اس انداز پر حیران اور ڈرتی اب پلٹی، جبکہ اس کے پلٹتے ہی اب وہ ایک کالے سائے میں تبدیل ہوئی، کھڑکی کے ذریعے اس آفس کے اندر گئی۔ وہ رخ موڑ کر کھڑی تھی، پر یہ تجسس انسان کو کہاں چین لینے دیتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کی آدھی مصیبتوں کو تو اس تجسس کی وجہ سے ہی دعوت دیتا ہے، جیسے کہ وہ دے رہی تھی۔ وہ پلٹتی تو یقیناً اسے معلوم ہو جاتا، اس لیے پلٹنے کے بجائے اس نے اپنا بیگ سے ایک شیشہ نکالا۔ اس شیشے کو رخ کچھ ایسا دیا کہ کھڑکی کے شیشے سے آفس کے اندر کا کچھ حد تک منظر ظاہر ہونے لگا، اور شاید یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس نے جو دیکھا اس پر یقین کرنا اور اسے سہنا بہت مشکل تھا۔ اس نے ایک سائے کو پرنسپل کے پیچھے آتے دیکھا، اور پھر اس نے اس سائے کو لیزا کی شکل اختیار کرتے دیکھا، مگر اس بار وہ بہت مختلف لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں لال سرخ اور رنگ کچھ کالا ہو چکا تھا۔ اس کے ناخن بے انتہا لمبے تھے، اور یہ وہ کیا کر رہی تھی؟ تانیہ کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلی۔ اس نے پرنسپل کو بالوں سے پکڑا، اس کا چہرہ اونچا کیا، اور اگلے ہی لمحے اس کا ناخن پرنسپل کی گردن کے اندر تھا۔ بے اختیار ہی ایک چیخ اس کے حلق سے نکلی، جس پر لیزا نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی، اور بس ایک لمحہ ہی لگا تھا کہ اس سے پہلے تانیہ وہاں سے بھاگتی، وہ ایک سائے میں تبدیل ہوتی تیزی سے اس کے پاس آئی، اسے بازوؤں سے جکڑا اور دیوار کے ساتھ لگایا۔ تانیہ نے اب اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا، اس سائے سے دوبارہ وہ عجیب و غریب مخلوق بنتے۔ اس کی آنکھیں آنسو اور خوف سے بھرنے لگیں۔ اگر تم نے ایک آواز بھی نکالی تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو اس پرنسپل کا ہوا ہے، سمجھی؟
اپنی خون آلود نگاہوں سے اسے گھورتی وہ کہہ رہی تھی، جس پر تانیہ نے کانپتے وجود کے ساتھ حامی میں سر ہلایا۔ لیزا اب اس سے تھوڑا دور ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دوبارہ نارمل انسان کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ تانیہ کو جہاں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہیں لیزا کی مسکراتی آنکھیں اسے یقین دلانے کے لیے کافی تھیں۔ ویسے اصولاً تو مجھے اس وقت تمہیں مار دینا چاہیے، مگر اگر میں نے ایسا کیا تو شک بہت آسانی سے مجھ پر آ جائے گا، اور میں ایسا نہیں چاہتی، اس لیے لیزا اب ایک قدم اس کے قریب ہوئی۔ اگر تم نے کسی کے بھی سامنے اپنا منہ کھولا تو میں تمہارا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گی، نہ صرف تمہارا بلکہ تمہاری پوری فیملی کا۔ اس کی دھمکی پر تانیہ کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا، پلیز میری فیملی کو کچھ مت کرنا۔ وہ آنسوں سے بھیگے چہرے پر التجا سجائے کہہ رہی تھی، جس پر لیزا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ آف کورس ڈیئر، میں انہیں کیوں کچھ کروں گی؟ ویسے بھی ہم دوست ہیں، اور دوست تو ایک دوسرے کا راز رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، ہے نا؟ اس کے دائیں کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے اس نے کہا، جس پر تانیہ نے فوراً حامی میں سر ہلایا۔ چلو اب کسی کو معلوم ہونے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ وہ دونوں وہاں سے چلی گئیں، اپنے پیچھے ایک لاش چھوڑتی۔ 7 سال پہلے یہ ڈیفنس کے ایک علاقے کا منظر ہے، جہاں ایک سڑک پر کالج یونیفارم میں ملبوس ایک لڑکی شاید کالج سے واپس اپنے گھر کی جانب جا رہی ہے۔ سڑک کے بیچ ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان لڑکا بیٹھا اپنے موبائل میں مصروف ہے۔ لڑکی اس کے سامنے سے گزرتی ہے اور وہ نظر اٹھا کر اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے سیٹی بجاتا ہے۔ لڑکی کے آگے بڑھتے قدم رکتے ہیں اور وہ ایک قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھتی ہے، جس پر وہ لڑکا ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا، ایک آنکھ دباتا، ایک بار پھر سیٹی بجاتا ہے۔ لڑکی تیزی سے وہاں سے گزر جاتی ہے۔ یہ دوسرا دن ہے اور آج پھر مخصوص وقت پر وہ لڑکی کالج یونیفارم میں گھر کی جانب جا رہی ہے، جبکہ وہ لڑکا آج جیسے اس کے انتظار میں اس درخت کے پاس کھڑا اسے مسکراتا ہوا آگے جاتا دیکھ رہا ہے۔ وہ اس کے نزدیک پہنچتے ہی اب ایک بیہودہ گانا زور سے گانے لگتا ہے۔ لڑکی بس ایک پل کے لیے رکتی ہے اور ایک بار پھر اس پر قہر آلود نظر ڈالتی وہاں سے گزر جاتی ہے، جبکہ وہ گانا اسے دور تک سنائی دیتا ہے۔ یہ 2 دن کی چھٹی کے بعد کا دن ہے، وہی مخصوص وقت اور وہی لڑکا۔ وہ تیزی سے وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے کہ لڑکا آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکتا ہے۔ وہ نظر اٹھا کر غصے سے دیکھتی ہے، جس پر وہ مسکراتا ہے۔ اف، آنکھوں سے ہی مار ڈالو گی تم تو۔ سینے پر ہاتھ رکھتے وہ فلمی انداز میں کہتا ہے۔ لڑکی دائیں طرف سے نکلنے کے لیے قدم بڑھاتی ہے کہ وہ اس کی کلائی پکڑ کر اسے روک دیتا ہے۔ کہاں جا رہی ہو؟ اتنے دنوں بعد آئی ہو، جی بھر کر دیکھ تو لینے دو۔ اس کے ایک قدم نزدیک ہوتا وہ بہکے انداز میں کہنے لگا، جبکہ اس بار اس لڑکی کی آنکھوں میں سرخی اتری۔ ہاتھ چھوڑو، اس نے آہستگی سے کہا۔ چھوڑ دیتا ہوں، پہلے اپنا نمبر تو دو۔ اس لڑکے نے دوسرا ہاتھ اس کے سامنے کیا، جس پر پین پکڑا تھا۔ لڑکی نے ایک نظر اس پین کو دیکھا اور دوسری نظر اس لڑکے کو۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑ میرا۔ اس نے اس بار جیسے وارننگ دی تھی، جس پر اس لڑکے کی مسکراہٹ
اب ہنسی میں بدلی۔ ارے واہ، تم تو بڑی پٹاخہ لڑکی ہو، تم سے تو پر آ گئی، آئی لائک اٹ۔ ایک انگلی سے اس نے اس کے چہرے پر پھیرتے کہا، جس پر اب اس لڑکی کے ضبط جواب دے گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ تیزی سے چھڑوا کر اب اس لڑکے کا بازو پکڑا اور اسے درخت سے لگا گئی۔ اس کی اس تیزی اور طاقت پر اس لڑکے کا رنگ فوراً ہی اڑا تھا۔ اس نے اپنا بازو چھڑوانے اور درخت سے الگ ہونے کی کوشش کی، مگر اس لڑکی کی گرفت مضبوط تھی۔ اور پھر اس لڑکے نے دیکھا اس کی آنکھوں میں مکمل سرخ رنگ اترتے۔ خوف کی ایک لہر اسے اپنے جسم میں دوڑتے محسوس ہوئی، مگر اسے زیادہ دیر محسوس نہیں کر سکا وہ، کیونکہ اگلے ہی پل بہت تیزی سے اس کے ہاتھ سے پین لیتی وہ اس کی گردن میں کھونک چکی تھی۔ حیرت سے پھیلی آنکھوں کے ساتھ وہ لڑکا اسے دیکھ رہا تھا جب اس نے اسی تیزی سے وہ پین اس کی گردن سے نکالا اور اسے دور پھینکا۔ وہ پین اب ایک گھر کے باہر سوتے ہوئے گارڈ کے پاس جا گرا تھا، جبکہ وہ لڑکا خوف سے پھیلتی آنکھوں سے اسے دیکھتا، دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن پکڑتا ہوا زمین پر گرا۔ ارے واہ، تم تو قدموں میں گرنے والے لڑکے ہو، آئی لائک اٹ۔ اسی کے انداز میں کہتی وہ اب ہنستی ہوئی تیزی سے وہاں سے غائب ہوئی، اپنے پیچھے ایک اور لاش چھوڑتی۔ چند ماہ پہلے ان کی گاڑی میں فل میوزک چل رہا تھا۔ وہ سب گانا انجوائے کرتے اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ رات کے 2 سے 3 بجے کا وقت تھا اور وہ فارم ہاؤس کے بہت قریب تھے۔ انابیہ کی گاڑی نظر آ رہی ہے کیا پیچھے؟ شارق نے پوچھا، جس پر نیہا اور لیزا نے پیچھے دیکھا جہاں کوئی گاڑی نہیں تھی۔ نہیں، شاید وہ آگے نکل گئی ہو، نیہا نے کہا، جس پر شارق نے سامنے دیکھا جہاں زمان کی گاڑی کچھ دوری پر جاتی نظر آ رہی تھی، جس میں اس کے ساتھ شاہد بھی تھا۔ میں نے اسے آگے جاتے نہیں دیکھا، شارق نے سوچتے ہوئے کہا۔ آگے پیچھے ہی ہوگی بھائی، ویسے بھی ہم پہنچنے ہی والے ہیں فارم ہاؤس، نیہا نے کہا، جس پر شارق نے سر ہلایا، جبکہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی لیزا نے ایک بار پھر پیچھے دیکھا۔ انابیہ کی گاڑی کو اس نے آگے جاتے نہیں دیکھا تھا، وہ یقیناً پیچھے تھی اور شاید کچھ زیادہ ہی پیچھے رہ گئی تھی۔ خیر، پہنچ ہی جائے گی، راستہ تو معلوم ہے اسے، سوچتے ہوئے وہ بھی اب آگے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ سب فارم ہاؤس میں تھے، جبکہ انابیہ اب تک نہیں پہنچی تھی۔ انابیہ کہاں رہ گئی ہے؟ اسے کال تو کرو، شارق نے فکر مندی سے کہا۔ کی تھی، پر شاید سگنل کا مسئلہ ہے، کال نہیں لگ رہی، زمان نے جواب دیا۔ وہ سب باہر لان میں کھڑے اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، مگر وہ نہیں آئی۔ میں ایک بار پھر کوشش کرتی ہوں، کیا پتہ لگ جائے کال، نیہا نے کہتے ہوئے اسے کال کی، جو کہ اس بار بھی نہیں لگی۔ وہ سب اب پریشان ہونے لگے، جبکہ وہیں کھڑی لیزا کے دماغ میں اب کچھ اور چلنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ نامحسوس ہونے والے انداز میں ایک جانب آئی۔ ان سب کے سامنے وہ اپنا روپ نہیں بدل سکتی تھی، مگر انابیہ کو وہ اس کی خوشبو سے ڈھونڈ سکتی تھی، لیکن اس کے لیے اس کے پاس وقت بھی کم تھا۔ اسے 5 سیکنڈ میں اسے ڈھونڈنا تھا، کیونکہ زیادہ دیر ایسا کرنے سے وہ بلو شیڈو کے ٹریس کرنے کا بھی خطرہ تھا۔ اس نے ایک درخت کے پاس آتے اپنی آنکھیں بند کی اور اس کی خوشبو کو ٹریس کرنے لگی۔
ایک کالا سایہ مختلف راستوں سے تیزی سے گزر کر کسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ سڑکیں تاریکی میں ڈوبی ہیں اور اس تاریکی میں وہ سایہ معمول سے زیادہ تیزی سے پیچھے کی جانب سفر کر رہا ہے، اور پھر ایک سڑک پر اسے اس کی گاڑی نظر آتی ہے، اور وہ اس گاڑی کے اندر تھی۔ کسی کو کال لگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شاید کال لگ نہیں رہی تھی، اور اس کی گاڑی بھی خراب ہو گئی تھی۔ لیزا نے اگلے ہی لمحے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس سڑک سے وہ کالا سایہ غائب ہو گیا۔ زمان، لیزا کی آواز پر پریشان کھڑے زمان نے اس کی جانب دیکھا۔ انابیہ نے اپنی لوکیشن بھیجی ہے، اس کی گاڑی شاید خراب ہو گئی ہے۔ لیزا نے موبائل پر گوگل میپ کی ایپ میں ایک لوکیشن اس کے سامنے کی۔ مجھے بھیجو، میں ابھی اسے لے کر آتا ہوں، زمان اسے کہتا تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ میں بھی آتا ہوں۔ شارق اس کے پیچھے گیا، جبکہ لیزا نے اب زمان کے موبائل پر ایک لوکیشن بھیجی اور وہ دونوں اس طرف چل دیے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انابیہ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ چل رہی تھی، مگر انابیہ ڈرائیونگ سیٹ پر بے ہوش پڑی تھی۔ زمان اور شارق اپنی گاڑی سے نکل کر بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ انابیہ، کیا ہوا تمہیں؟ ہوش میں آؤ، زمان اس کے گال تھپ تھپائے کہہ رہا تھا، جبکہ شارق بھی اسے ایسے ہی دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ میرے خیال سے زمان یہ اکیلی یہاں ڈر گئی ہے، ہمیں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ شارق کے کہنے پر زمان نے حامی میں سر ہلایا اور انابیہ کو ڈرائیونگ سیٹ سے اٹھا کر پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، جبکہ شارق دوسری گاڑی میں بیٹھا، اور اب وہ دونوں گاڑیاں وہاں سے چلی گئیں، جبکہ ان گاڑیوں کے بالکل اوپر کوئی سایہ ہوا میں اڑتا ہوا ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ سب انابیہ کے ہوش میں آنے کے بعد اس کی عجیب باتوں کو اس کا ڈر سمجھ رہے تھے، مگر انابیہ کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا، اور اس کے دماغ میں جو چل رہا تھا اس کا اظہار اس نے لیزا سے کیا۔ اس نے لیزا کو اس رات ہونے والا مکمل واقعہ بتایا، جس پر لیزا کو احساس ہوا کہ وہ غلطی کر بیٹھی ہے۔ جب اس نے انابیہ کو ڈھونڈنے کے لیے اسے ٹریس کیا ہوگا، تبھی اس بلو شیڈو کو اس کے انابیہ کے قریب ہونے کا احساس ہو گیا ہوگا، اور اب یقیناً وہ انابیہ کے ذریعے اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، پر وہ اس کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ انابیہ کے ذریعے اس تک پہنچے، وہ انابیہ کو کہیں اور پہنچا دے گی۔ وہ انابیہ کو مار سکتی تھی، مگر یہ کرنا اس کی دوسری غلطی ہوتی، کیونکہ جس طرح اس بلو شیڈو نے انابیہ کی میچ میں مدد کی تھی، یقیناً وہ انابیہ کے سب سے قریب ہے۔ ہاں، انابیہ نے اسے یہ بتایا نہیں، مگر اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اچانک انابیہ نے اتنا اچھا کیسے کھیلا۔ یہ یقیناً وہی تھا۔ انابیہ کو کچھ کرنے کا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا تھا، اور وہ یہ نہیں کر سکتی تھی، مگر اسے کچھ تو کرنا تھا۔ اسے اس بار کسی ایسے کو قربان کرنا تھا کہ جس پر کسی کا بھی دھیان نہ ہو، کوئی ایسا جس کے ذریعے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کوئی ایسا کہ جس کی موت سب کو اتنا کنفیوز کر دے کہ کسی کے دماغ میں کبھی بھی لیزا کا خیال نہ آئے۔ مگر ایسا کون؟ انابیہ کو کمرے میں بھیج کر وہ ٹی وی لاؤنج میں آئی، جہاں سب اب مووی دیکھنے کا پلان کر رہے تھے، مگر لیزا وہ باری باری سب کو دیکھ رہی ہے۔ وہ اپنا اگلا شکار ڈھونڈ رہی تھی۔ نظر سب سے پہلے ساتھ بیٹھی نیہا پر گئی۔ نہیں، نیہا اور وہ ایک ہی کمرے میں ہیں، تو نیہا کو مارنے پر
لیزا پر سب سے پہلا شک آئے گا۔ نظر اب شارق پر گئی۔ اس کی انابیہ کے لیے فکر مندی صاف صاف بتاتی تھی کہ وہ انابیہ سے محبت کرتا ہے۔ اسے کچھ ہو گیا تو انابیہ کے لیے تڑپے گا کون؟ کوئی تڑپنے والا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ایک معنی خیز مسکراہٹ لیزا کے ہونٹوں پر آئی۔ نظر اب زمان پر گئی۔ وہ انابیہ کا بھائی ہے۔ انابیہ سے لوگ ہمدردی تو کر سکتے ہیں مگر شک نہیں۔ آخری نظر گئی شاہد پر۔ اگر شاہد کو کچھ ہو گیا تو سب سے بڑا صدمہ نیہا کے لیے ہوگا، اور نیہا جیسی جذباتی لڑکی انابیہ پر صرف شک ہونے پر ہی اس سے نفرت کرنے لگے گی۔ شارق اسے بچانے کی کوشش کرے گا اور زمان بیچارہ الگ تڑپے گا۔ شاہد کی موت ان سب کے درمیان سب کچھ بدل دے گی۔ اس سے اچھا آپشن اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور بس پھر وہی لمحہ تھا جب لیزا نے شاہد پر موت کی سٹیمپ لگائی تھی۔ نیہا اور شاہد کی منگنی ہو چکی تھی۔ ان سب کے درمیان انہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا کم ہی موقع ملتا تھا، اس لیے وہ دونوں سب کے سونے کے بعد باہر لان میں بیٹھ کر کچھ دیر بات کرنے والے تھے۔ لیزا نے نیہا کے موبائل سے شاہد کے میسیجز پڑھے، جس سے اسے وقت کا بھی معلوم ہو گیا۔ اب اس نے سب سے پہلا کام نیہا کو سلانے کا کیا تھا۔ نیہا لیزا کے سونے کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ سوئے تو وہ شاہد سے ملنے جائے، جبکہ لیزا جان بوجھ کر جاگی رہی کہ آخر نیہا کی آنکھ خود ہی لگ گئی۔ لیزا نے آنکھیں بند کر کے اس بلو شیڈو کی موجودگی کا احساس کرنا چاہا، پر وہ وہاں نہیں تھا۔ اسے یہ کام ہر حال میں جلدی کرنا تھا۔ ذرا سی دیری اس بلو شیڈو کو اس تک لا سکتی تھی۔ بہت خاموشی سے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر آئی۔ شاہد درخت کے پاس کھڑا نیہا کا انتظار کر رہا تھا۔ لیزا اس کے قریب پہنچی۔ اس کا رخ دوسری جانب تھا۔ لیزا کی آنکھوں میں ایک بار پھر خون اترنے لگا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہوئیں۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ درخت کے ایک مضبوط شاخ پر رکھا، جبکہ دوسرا ہاتھ شاہد کے کاندھے پر۔ وہ نیہا کی موجودگی محسوس کرتا ہوا مسکراتا پلٹا، اور سامنے کھڑے وجود پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ وہ لیزا تھی، مگر وہ لیزا تو نہیں تھی۔ اور اس سے پہلے کہ شاہد کو کچھ کہنے یا سمجھنے کا موقع ملتا، سیکنڈ کی تیزی سے لیزا نے ایک ہاتھ سے درخت کی وہ مضبوط شاخ توڑی اور اسے شاہد کی گردن کے بیچ گھوم دیا، اور اگلے ہی سیکنڈ اتنی ہی تیزی سے اس نے وہ شاخ نکالی اور شاہد کے ہاتھ میں نیہا کا بریسلٹ پکڑاتی وہ لمحوں میں وہاں سے غائب ہو گئی، جبکہ شاہد اپنی خون آلود گردن پکڑے حیرت اور خوف سے پھیلتی آنکھوں کے ساتھ زمیں بوس ہوا۔ ایک بار پھر وہ اپنے پیچھے ایک لاش چھوڑ گئی تھی۔ سب بہت اچھا چل رہا تھا۔ اس نے اگلی صبح سے ہی انابیہ کو خوفناک خواب اور عجیب چیزیں دکھا کر ڈرانا شروع کر دیا تھا، اور انابیہ ان سے ڈرنے بھی لگی تھی۔ پولیس کا شک بھی سیدھا انابیہ پر ہی گیا اور اسے گرفتار بھی کر لیا گیا۔ سب ویسا ہی ہوا جیسا ہر بار ہوتا تھا، مگر انابیہ باقیوں کے مقابلے میں کچھ بہادر ثابت ہوئی تھی۔ وہ ڈرتی ضرور تھی مگر مانتی نہیں تھی کہ اسی نے شاہد کا قتل کیا ہے۔ شاید اس کے گھر والوں کا یہ بھروسہ تھا جس نے اسے مضبوط بنا رکھا تھا۔ ثبوت کم ہونے اور انابیہ کے اقرار نہ کرنے پر اسے بیل ہو گئی۔ وہ اب انابیہ کو مزید ڈرا کر اس سے اقرار جرم کروانے کا نیا طریقہ سوچ رہی تھی، جو اس دن انابیہ خود ہی لے آئی۔
اس نے جاب شروع کر لی تھی اور اس دن وہ جاب کے بعد لیزا سے ملنے آئی تھی۔ مذاق مذاق میں انابیہ کی کہی بات کہ شاہد سے محبت ہونے پر وہ نیہا کو قتل کرتی، شاہد کو نہیں۔ لیزا کو یہ بات کچھ اچھی لگی تھی۔ ایک تو انابیہ کا کانفیڈنس اور جس طرح وہ اس کیس پر کام کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیزا کو ڈرا رہا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو انابیہ اس بلو شیڈو کو اس تک پہنچا دے گی۔ اس لیے انابیہ کو اس بار اس حد تک پہنچانا ہے کہ وہ خود اپنے جرم کا اظہار کرے۔ اور اس رات وہی ہوا۔ شاہد کی دکھتی لاش اور اس خواب نے انابیہ کو اس حد تک ڈرا دیا تھا کہ اس نے اس خوف میں خود کو قاتل کہہ ہی دیا۔ اور کچھ ساتھ وقت نے ایسا دیا کہ اس رات چھت پر کھڑی نیہا نے سب سن لیا۔ اس نے انابیہ کو دھمکی دی اور یہ دھمکی انابیہ کو نیہا کو قتل کرنے کا موٹو دے گئی تھی۔ وہ شاہد کے قتل سے بچ سکتی تھی مگر نیہا کے قتل سے نہیں، اور انابیہ کے لیے نیہا کو بھی اس رات قتل ہونا پڑا۔ مگر ان سب کے درمیان تانیہ کیسے آئی؟ حال رپورٹ کے مطابق پرنسپل کے مرڈر والے دن لیزا اور تانیہ اپنی مارک شیٹ لینے اسکول گئی تھیں۔ سلیم نے اپنی کرسی پر بیٹھتے کہا جبکہ سب اب بھی خاموش تھے۔ اور وہ لڑکا جس کا قتل ہوا تھا، وہ راستہ لیزا کے گھر اور کالج کے درمیان کا راستہ تھا، یعنی کالج جانے کے لیے وہ وہیں سے گزرتی ہوگی، جبکہ تانیہ شروع سے اب تک ایک ہی جگہ رہ رہی ہے اور اسکول کے بعد سے لیزا اور اس کی کبھی کبھی ہی ملاقات ہوتی تھی۔ سلیم خاموش ہوا۔ شاہد کے وقت بھی لیزا موجود تھی اور تانیہ تو بہت بعد میں وکیل بن کر آئی۔ اس کا مقصد یقیناً لیزا کو تمہاری کنڈیشن کی رپورٹ دینا اور تم سے غلط بیانات دلوانا تھا تاکہ تم مزید پھنس جاؤ، بدر نے کہا۔ یعنی وہ لیزا ہے اور تانیہ، وہ یقیناً اس سے بلیک میل ہو رہی ہے، ورنہ کوئی انسان ایسی مخلوق کا ساتھ کبھی نہیں دیتا، زمان نے کہا، اور ایک بار پھر اس کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں انابیہ پر تھیں جو نم آنکھیں لیے خاموش بیٹھی تھی۔ اگر اس رات میں اسے وہ سب نہ بتاتی تو آج شاہد اور نیہا زندہ ہوتے۔ کمرے کی خاموشی کو انابیہ کی افسردہ آواز نے توڑا۔ نہیں، تم اسے کچھ نہ بھی بتاتی تب بھی اس نے ایسا ہی کچھ کرنا تھا۔ ذرا سی بات پر اسے غصہ آتا اور وہ قتل کر دیتی، بدر نے کہا۔ لیکن میں اسے 4 سال سے جانتی ہوں، مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کوئی اور ہے، انابیہ نے کہا۔ اسے یہ سب اپنی غلطی لگ رہی تھی۔ لیزا اس کی دوست تھی اور وہی اس رات لیزا کو ساتھ لے کر گئی تھی۔ اگر اس رات وہ لیزا کو ساتھ نہ لاتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ یہ وقت خود کو کوسنے کا نہیں بلکہ اسے پکڑنے کا ہے انابیہ۔ باقی سب باتیں اپنی جگہ، لیکن اب بھی ایسا بہت کچھ ہے جو ہم نہیں جانتے، زمان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بالکل، جیسا کہ اس نے نیہا کا قتل کیسے کیا؟ وہ اس رات نیہا کے گھر تو نہیں تھی، تو کیا اس نے باڈی تبدیل کی؟ اور اگر کی تو کیسے اور کس سے؟ سلیم نے ایک سوال اٹھایا۔ وہ اتنے سالوں سے ایک ہی باڈی میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس باڈی کو نہیں چھوڑے گی۔ اگر نیہا کا قتل اس نے کسی اور کی باڈی میں ٹرانسفر ہو کر کیا بھی ہے تو اس وقت وہ لیزا کے اندر ہی ہے، نومی نے کہا۔ تمہاری لائر تانیہ، اسے یقیناً اس نے آج تک فیملی کی دھمکی دے کر ڈرایا ہوا ہے، اس لیے وہ وہی کرتی ہے جو لیزا اسے کہتی ہے، زمان نے کہا۔ اگر ہم تانیہ کو پکڑ لیں تو لیزا تک وہ ہمیں پہنچا سکتی ہے،
انابیہ نے بدر کی جانب دیکھتے کہا، پلان یہی ہے، ہم سب سے پہلے تانیہ کو پکڑیں گے، اسے یقین دلائیں گے کہ اس کی فیملی محفوظ ہے، پھر وہ لیزا کو ہم تک لائے گی، بدر کی جانب سے کہا گیا۔ لیکن ہم لیزا کو پکڑ بھی لیں تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، وہ ہم سب سے زیادہ طاقتور ہے، سلیم نے کہا۔ ایک اور بات، نومی نے کچھ خیال آنے پر کہا، جس پر سب نے اس کی جانب دیکھا۔ ہمیں لیزا نہیں، وہ بلیک شیڈو چاہیے، اسے پکڑنا ہے ہمیں۔ ہم کسی طرح لیزا کو قید بھی کر لیں تو وہ لیزا کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگر ہم نے ان دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کی تو شاید وہ لیزا کو مار دے۔ نومی کی بات پر سب کے چہروں پر فکر مندی آئی، سوائے انابیہ کے۔ وہ لیزا کو کچھ نہیں کر پائے گی، بلکہ وہ کسی کو کچھ نہیں کر پائے گی۔ انابیہ کی بات پر سب نے اس کی جانب دیکھا، سب کی نظروں میں سوال تھے سوائے بدر کے، وہ شاید پہلے سے سب جانتا تھا۔ ہم لیزا کو پکڑیں گے بھی اور اسے اس بلیک شیڈو سے آزاد بھی کروائیں گے، بنا کسی کو نقصان پہنچائے، انابیہ کی جانب سے کہا گیا۔ پر کیسے؟ سوال زمان نے کیا، سوال کہ جس پر ایک معنی خیز مسکراہٹ انابیہ کے ہونٹوں پر پھیلی۔ اس نے بدر کی جانب دیکھا اور ایسی ہی مسکراہٹ بدر کے چہرے پر بھی تھی۔ پر کیوں؟ یہ اندھیری رات ہے جہاں سب اپنی اپنی جگہ موجود ہیں۔ زمان اپنے گھر کے کمرے میں سو رہا ہے، شارق اپنے کمرے میں سو رہا ہے، انابیہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے منہ تک کمبل کیے سو رہی ہے، بدر اقبال اپنے آفس کی کرسی میں آنکھیں بند کیے بیٹھا سو رہا ہے، لیزا حیدر اپنے کمرے میں آنکھیں بند کیے سو رہی ہے۔ سب نیند کی آغوش میں ہیں، جبکہ ان سب سے دور ایک گھر کی چھت پر ایک سایہ ہوا میں کھڑا ہے۔ سایہ اب آہستہ آہستہ اس گھر کے قریب ہوتا ہے، اس کی کرسٹل بلو آئیز ایک کھڑکی پر ٹکی ہیں، کھڑکی کے جس کے پار ایک وجود اپنے بیڈ پر سویا نیند کی وادیوں میں گم ہے۔ وہ سایہ اب اس کھڑکی کے پاس آتا ہے، کھڑکی اس کے قریب آتے ہی آہستگی سے خود ہی کھل جاتی ہے۔ وہ سایہ اب اس کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے، کھڑکی سے آتی ہوا کے احساس پر اس وجود میں کچھ حرکت ہوتی ہے، مگر نیند اتنی گہری تھی کہ وہ فوراً آنکھیں نہ کھل سکیں۔ وہ سایہ اب اس وجود کے قریب آتا ہے، بے حد قریب آتا اب اپنے دونوں ہاتھ اس وجود کی جانب بڑھاتا ہے۔ یہ اس کی موجودگی کا احساس تھا کہ ٹھنڈ کا، مگر تانیہ کی آنکھیں فوراً ہی کھلی تھیں، نظریں سیدھا کسی روشن نیلی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ خوف سے اس کی چیخ نکلنے لگی تھی کہ اس بلو شیڈو نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر اس کی آواز نکلنے سے پہلے ہی روک دی۔ تانیہ کو اپنے پورے وجود میں کپ کپی محسوس ہوئی، اس کی آنکھیں خوف سے پھیلیں، جبکہ اس بلو شیڈو نے اب دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹا اور اگلے ہی لمحے وہ کرسٹل آئس تانیہ کو لیے ہوا میں تیزی سے سوار ہوتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ مگر وہ گیا کہاں؟ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو درختوں کے درمیان پایا۔ رات اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ یاد آتے ہی ڈر کر فوراً سیدھی ہوئی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ اس نے آس پاس دیکھتے کہا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی جنگل کے درمیان ہے۔ تم جہاں بھی ہو محفوظ ہو۔ ایک آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا اور اپنے پیچھے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ انابیہ، تم یہاں؟ وہ حیران تھی۔ انابیہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ تو جیل میں تھی۔ ہاں میں یہاں۔ وہ اب چلتی ہوئی تانیہ کے سامنے کھڑی ہوئی، اور تمہیں بھی یہاں میں ہی لائی ہوں۔
अनाबिया की बात पर उसे एक बार फिर हैरान होना पड़ा। पर कैसे? और वो साया? उसे अब भी याद था, रात को उसे उठाकर हवा में सवार हुआ था और वो अपने होश खो बैठी थी। उसे मैंने ही भेजा था। वो मेरे साथ है, बिल्कुल ऐसे जैसे तुम। अनाबिया ने बहुत गौर से तानिया को देखा, जैसे तुम लीजा के साथ हो। तानिया को एक बार फिर हैरत का झटका लगा। इसे कैसे मालूम? क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। वो अनजान बनी। मेरे पास तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है तानिया। मैं और तुम अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ। लीजा, यानी उस चुड़ैल और तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। और अब तानिया के चेहरे के तासुरात बदले। वहाँ आप डर और शर्मिंदगी थी। आई एम सॉरी अनाबिया, पर मेरी फैमिली खतरे में है। मैं मजबूर हूँ, उसने शर्मिंदा होते कहा। मजबूर तो तुम अब भी हो, मगर लीजा के आगे नहीं, बल्कि मेरे आगे। और अब तानिया ने उलझकर उसे देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है और एक बुरी। पहले कौन सी सुनोगी? सवाल हुआ। सवाल के जिसके जवाब पर तानिया कुछ कह नहीं सकी, बस खामोशी से उसे देखती रही। चलो मैं खुद ही बता देती हूँ। अनाबिया अब चलते हुए एक बड़े से पत्थर पर बैठी। उसके चेहरे का इत्मीनान कमाल का था और तानिया इस इत्मीनान की वजह समझ नहीं पा रही थी। खैर, वो तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। अच्छी खबर ये है कि तुम्हारी फैमिली को अब उस चुड़ैल से कोई खतरा नहीं। हमने तुम्हारे पेरेंट्स को छुपा दिया है, एक ऐसी जगह जहां वो कभी नहीं जाएगी। और तानिया की आंखें एक बार फिर हैरत से फैली। कहाँ है मेरी फैमिली? उसने तड़प कर पूछा। यही तो बुरी खबर है। तुम्हारी फैमिली कहाँ है ये सिर्फ मैं जानती हूँ, और मैं तुम्हें ये तब तक नहीं बताऊंगी जब तक कि तुम मेरा काम नहीं करती। अनाबिया के जवाब पर तानिया की आंखें भीगी। तो अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी? उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। पहले लीजा और अब अनाबिया। वो क्या ऐसे ही सबसे ब्लैकमेल होती रहेगी? मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही, बल्कि हम सबको लीजा से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें मेरा साथ देना होगा, वरना तुम पूरी जिंदगी उसके कत्ल छुपाती रहोगी। अनाबिया को अब उस पर तरस आया, इसलिए कुछ नरमी से कहा। मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं अनाबिया? उसने दोबारा पूछा। वो जहाँ भी हैं लीजा से महफूज हैं। तुम अगर उन्हें बाहिफाजत वापस मिलना चाहती हो तो तुम्हें मेरा काम करना होगा। अनाबिया की बात पर तानिया ने एक गहरी सांस ली। 10 साल, पिछले 10 साल से वो लीजा से हर तरह से ब्लैकमेल होती रही थी। लीजा उसे हर तरह से डराती रही थी। अब अगर वाकई उसे लीजा से निजात मिल सकती है तो इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। अनाबिया की बात भी ठीक थी। लीजा रुकने वाली नहीं थी और तानिया पूरी जिंदगी ऐसे डर कर नहीं गुजार सकती थी। क्या करना होगा मुझे? तानिया ने सवाल किया। सवाल के जिस पर अनाबिया के होठों पर एक मुस्कुराहट बिखरी, फातिहाना मुस्कुराहट। पर अब वो करने क्या वाले थे?